मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के मकासद में जो मकसद बयान किया, कई बार आप उलमा से सुनते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ब्रेकें मजबूत हो जाएं। आपको मालूम है कि जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं ब्रेक शू बहुत मजबूत होते हैं, गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती है ब्रेक शू ढीले होते चले जाते हैं। इंसान के साथ भी ऐसा ही है कि वो जिंदगी की रोड पे, जिंदगी की सड़क पे चलता चला जा रहा है, दरमियान में ख्वाहिशात आती हैं, अल्लाह उसे कहते हैं कि ब्रेक लगाओ, मगर ये ब्रेक नहीं लगाता। कहीं स्पीड ब्रेकर भी आएगा, कहीं खाई भी आएगी, कहीं लिखा होगा कि ये आबादी है जरा आहिस्ता चलें, कहीं पुलिस वाले खड़े होंगे, वो खुद आपका चालान कर देंगे अगर आपने मुतय्यन स्पीड से ज्यादा बढ़ाई। तो आम तौर पर जब हम ड्राइविंग करते हैं तो वहां तो बात बात पे ब्रेक लगा रहे होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं जो ये कहे कि कराची से लाहौर जाओ बगैर ब्रेक के। कभी आपने देखा कोई बगैर कोई कह रहा हो कि मैं कराची से गाड़ी में बैठा और बगैर ब्रेक के लाहौर जाके मैंने ब्रेक लगाई है? बताओ कोई दुनिया में ऐसा आदमी देखा आपने? जाहिर है नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात है कि जब जिंदगी की गाड़ी में हम बैठते हैं तो बगैर ब्रेक के चलते ही चले जाते। जो अल्लाह ने कहा कि जब तुम अपनी ख्वाहिशात को पूरी करो तो फला 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 ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी करने की तुम्हें इजाजत, बोलो भाई, नहीं, वहां ब्रेक लगानी पड़ेगी। मगर हमारी ब्रेकें फेल, लगाते चले जाते हैं, काम करते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला पूरी जिंदगी की गाड़ी ही रोक लेते हैं रमजान में, और हमारे ब्रेक शू तब्दील होते हैं कि इनकी ब्रेकें हो गई हैं ढीली। अब इनसे खाना पीना छुड़वा के और इनकी ख्वाहिशात पर पाबंदी लगा के इनमें नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा और नाजायज चीजों को देखकर ब्रेक लगाने की सलाहियत बढ़ जाए। तो याद रखें, जो शख्स रमजान इस नीयत के साथ गुजारेगा कि मैंने गुनाहों से तौबा करनी है, हकीकी मानों में रमजान उसी को फायदा पहुंचाएगा। जो इस नीयत से रमजान के रोजे नहीं रखता तो रमजान के रोजों का सवाब तो मिल जाएगा मगर मकसद हासिल नहीं होगा। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहुम फिस्सियामी इल्लल जू'। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदारों को रोजे में भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वो रोजा रख के भी गीबत कर रहे हैं, रोजा रख के भी गुनाह कर रहे हैं, बदनजरी भी चल रही है, सारे उल्टे सीधे काम रोजा रख के हो रहे हैं। और फरमाया, बहुत से शब बेदार ऐसे हैं जो रातों को इबादत करते हैं, उनको रात में की इबादत में जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। रातों को खड़े हुए रो रहे हैं अल्लाह के सामने, खूब गिड़गिड़ा रहे हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं। सुबह उनकी हरकतें देखो तो इंसान शर्मा जाए। मुआमलात में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, और बहुत से तो ऐसे करते हैं कि तरावी की पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, सुबह फजर गोल कर देते हैं। भाई वो तो फर्ज है, उसकी अहमियत ज्यादा है। आपने देखा होगा खत्म कुरान के मौके पर रो रो के दुआएं हो रही हैं, खूब गिड़गिड़ा के लोट पोट हो गए, कलाबाजियां खा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और ईद के दिन फिल्म देखने का पहले से बोलो ना यार प्रोग्राम है, खूब रो रो के अधमुए हो गए। जब जरा सुकून की हालत में आए तो मैसेज बोला, हाँ भाई मेरी तैयारी पूरी है, देख ले कौन सी नहीं आई हुई है मार्केट में। तो रोते रहो, रोने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, रो रो के अधमुए हो जाओ। ये रोना अल्लाह के यहां कबूल
نہیں ہے. لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, اتنا نیک ہے رو رہے ہیں, تو وہی عمل دیکھو. بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کے رونے کی کوئی ویلیو. روتے تو قوال بھی ہیں, مرثیہ نگار بھی ہیں. کوئی گورنمنٹ پہ رونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ سے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا, لیکن گناہ چھوڑنے کا کم از کم جذبہ پیدا ہو رہا ہے, رونے سے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ چھڑوا دے, تو یہ رونا بھی انشاءاللہ کام آئے گا. فلم دیکھنے کا پروگرام ہے, اللہ معاف فرمائے, لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کچھ تو ہے, ندامت تو ہے. تو گناہوں سے بچنا, اپنے اندر یا معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا, یہ جذبہ ہی سرے سے ختم. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ چاہیے, یعنی ایسا دین چاہیے جو بالکل حلوے جیسا ہو, مجھے نہ قربانی دینی پڑے. اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو گے. جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی, کچھ بھی ہو جائے. ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کسی اور راستے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لوگ حرام جاب کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں پتا ہے حرام ہے, لیکن اصل میں آج کل جاب ملنا آپ کو پتا ہے کتنا ایکچولی مشکل کام ہو گیا ہے, آج کل بہت سارے مسائل ہیں, تو جب تک کوئی اچھی نہیں ملتی ہم یہیں پر یہی کرتے رہیں گے. وہ گناہ کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کو بہت غضب آتا ہے. دنیا میں کوئی حکومت اپنا قانون توڑنے پر اتنی غضبناک نہیں ہوتی جتنا خالق کائنات اپنے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے, دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے قانون توڑیں گے حکومت کو غصہ آئے گا, اتنا نہیں. امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں, ان کی حکومت کو غصہ آئے گا, اتنا نہیں. زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے. اور اس کا حق ہے کہ وہ غضب کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً ملتی ہے, اللہ کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے, حلم. یہ نہ لگائیں, شور ہوگا اس سے, ہوگا مجھے پتا ہے نا. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی, سمجھ رہے؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس, کیونکہ اللہ حلم ہے, بردبار ہے, مہلت دیتا ہے. تبھی اللہ تعالی نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں, کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لحاظ سے اس نے اپنے بندوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں دوں گا, توبہ کا موقع دوں گا. لیکن جب دوں گا تم نے اس توبہ کے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر جو سزا ملے گی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فرمایا اللہ کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ ہے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی, کتنی مہلت دی اس کو, ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا, سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا,
سارے جرائم تھے فرعون کے اندر. انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ظالم بھی تھا، ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تھا، اور معلوم نہیں کیا کیا. کتنی مہلت ملی ہے، بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا، سمندر میں غرق کیا. قرآن کہتا ہے کہ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے، اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں؟ آگ میں. کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی. پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے؟ پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے، مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے، کچھ بھی نہیں. تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو، آپ اس کی جگہ لیٹو، آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو، آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا ہے اس کے اوپر، ہمیشہ جلتا رہے گا. کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں. بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے، آپ ڈیفنس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو، کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے، انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے. آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفنس کے ساحل پر اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ، بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، شروع کر دیا اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے. تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ؟ تو آپ کیا، میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں. یہ میری گاڑی ہے، جس کو چاہوں ٹھوکوں، جتنی چاہیں. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی لیکن سنیں لگتی ہیں، 2 پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی. تو میں جیسے چاہوں گزاروں، کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے، یہ گاڑی آپ کی، بولو بھائی نہیں ہے. یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے؟ تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے؟ آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں، خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں، مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں، میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں؟ اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے. ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے؟ ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے، یہ والے بازو، یہ والا پھیپڑا، یہ والا گردہ، یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا، میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ میں. روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے. روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں، پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے، اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے، ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے.
اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے, اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی, آپ کے پاس انار تھا, یا آپ کے پاس گندم تھی, تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی, تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو. تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی. نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں, آپ سے اللہ کی بنائی ہوئی گندم لے رہا ہوں. یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے. کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باڈی بھی اللہ کی. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا, الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی. تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا, نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی, نہ یہ جسم کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے. تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے, اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے. مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو, میرے گردے فلاں کو, میرے پھیپڑے فلاں کو دے دو. یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں, اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں. ان میں آپ کو تصرف کا حق. یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا, کان فلاں کے ٹھوک دینا, اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا, اور وہ جو ستار بھائی ہیں نا ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے, وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو, چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا. لگتی نہیں ہے یہ چیزیں, چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کو, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں. انہوں نے تو کر لیا, وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں. تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی. تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. تو بھائی انسان, یہ پورا جسم کس کی امانت ہے, تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو, اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو. اس کی اجازت یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا, اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو, باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا, مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی. باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی, ٹھیک ہے نا. وہی گردے, وہی پھیپڑے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی, ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, بلائی بھی چاہیے, کھجورے بھی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں. یار اب اتنی ترقی ہو گئی. دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا, پہلے ڈیزل پہ تھیں, پھر پیٹرول پہ آئی, اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا. ورنہ ہم لیڈ لے لیتے. ایک بزرگ ہیں, ان سے
ہم لیڈ لے لیتے, ٹھیک ہے نا. تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو, اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو لائن لگی ہوئی ہوتی بھائی ہمارے سائنسدان کو ایسی بیٹری فٹ کر دیتے کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا, ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں, ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی, بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کی تربیت, بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائے, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو, کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی, آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں, اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے, ہوں گے ضرور, کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں وہ کو بچانا, ان کا کام ہے بچے وہ کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بکراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں میں کسی کام کا نہیں, میں تکلیف میں ہوں. نہ, آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے, آپ کا پرچہ سخت ہو گیا, اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو, آپ کے لیے بھی آزمائش. اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, دادا ہو یا دادی ہو, تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے, یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا,
بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لے تو گویا جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے, میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں, تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے, شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل, جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی, ہوئی کہیں اور, اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو, لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا, لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی, اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی, آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو, اور آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی, اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر, اس جسم پر اختیار نہیں ہے, لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا.